तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम बेटा ज़ियाउल हक़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि 12 अगस्त 1924 को ये जालंधर में पैदा हो गए और 17 अगस्त 1988 को एक तैयारे के हादसे में वफ़ात हो गई। तो मैंने ये आपको क्लियर होनी चाहिए, पैदाइश भी अगस्त में है, इसकी मौत भी अगस्त में है। 24 और 88 आपको याद रखना है। 1977 में मार्शल लॉ के थ्रू पे ये आ गए और 1988 तक, जब तक अपनी वफ़ात तक इस सीट पे रहे, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में के सबसे ज़्यादा तवील अरसा उन्होंने सदारत कर इस्लाम के नाम पे आए थे। लोग भी इस्लाम पसंद है कि हम इस्लाम चाहते हैं और ये भी इस्लाम के नाम पे आ गए। लेकिन बदकिस्मत ये है कि 11 साल में इस्लाम की कितनी खिदमत की गई, या 11 साल में कितनी अमेरिका को राज़ी कर दिया गया। 11 साल में यहाँ पे कितना क्लैशनकोव कल्चर आ गया। 11 साल में कितना अच्छा हो गया और कितना बुरा हो गया। तो इस हवाले से ज़ियाउल हक़ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बंदा है। कुछ लोग के ख़्याल में ये मुजाहिद इस्लाम है, तो कुछ लोग के ख़्याल में इन्होंने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें इससे ज़्यादा कोई सरोकार नहीं होगी बतौर 10 स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हम बताते चले कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक़्त रीजन के हालात कुछ अजीब थे। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इससे पहले अयूब का दौर था। 1971 में हमसे बांग्लादेश जुदा हो गया, और जब बांग्लादेश जुदा हो गया तो फिर वहाँ पे तो बांग्लादेश बन गया, यहाँ पे मगरबी पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान बन गया। भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो यहाँ पे आ गए। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भट्टो को मैंने आपको पहले कहा था कि इन्होंने 2-3 काम कर नहीं एक तो ये थे कि तकरीबन 93,000 अफराद जो थे, इसमें सिविलियन भी थे, आर्मी भी थे, ऑफिसर्स वगैरह भी थे, ये इंडिया के कैद में थे, इनको आज़ाद करना था। एक टुकड़ा हमसे अलग हो गया था, तो लोगों में जज्बा नौ पैदा करना था, जज्बा नौ पैदा करना था, लोगों में मायूसी फैली हुई थी। तो एक अजीब किस्म का चैलेंज का सामना उन्हें भी था। इन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई इन्होंने सीटों और सेंटों के मुआहदे जो है ना तोड़वा दिए, ख़त्म कर दिए और एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि 47 से लेकर, सच तो ये कि 47 से लेकर 2020 तक कभी अमेरिका ने हमारे साथ नहीं दिया। खारिज पॉलिसी में ये है कि जहाँ पे आपके मफाद है उसको दोस्त बनाओ, मफाद ख़त्म हो गए तो दोस्ती ख़त्म करो। अमेरिका ने हमेशा ही हमें अपने मफाद के लिए, मकसद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम डिटेल में जाए कभी क्लास में करेंगे तो हमें वो अमेरिका ने दिए। तो जुल्फ़िकार अली भट्टो ने इस तरह कर दिया कि 1 साल के लिए उन्होंने रशिया के साथ, मतलब कि 2 ब्लॉक थे, ये एक था USA ब्लॉक और दूसरा था USSR, यूनियन सोवियत रशिया जो था, रूस जिसे हम कहते थे, उसका ब्लॉक था। तो जुल्फ़िकार अली भट्टो की जो टेंडेंसी थी, जो झुकाव था, वो रूस की तरफ हो गया और ये यहाँ पे आ गया। विद इन 1 ईयर पाकिस्तान स्टील मिल जैसी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट उन्होंने रशिया से कराई, और जो एक बड़ी और वाज़िह फतह थी उनकी। और इसी पे अगर आपको ख्याल याद है तो मुशर्रफ जो है और या चौधरी इफ्तियार जो था उसके केस स्टार्ट हो गए, और फिर जो लेबर वगैरह था उन्होंने केस दायर कर दिया। वो केस फिर लेबर ने जीत लिया। वो फिर भी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। अब यहाँ पे अफ़गानिस्तान था हमारा नेबर, जो हमारा नेबर अफ़गानिस्तान था, तो इसमें से जो गवर्नमेंट थी वो रूस नवाज थी, ठीक है। अच्छा, चाइना जो था, चीन जो था, मैं ये डायरेक्शन आपको गलत लिख रहा हूँ, मेरे साथ बोर्ड में जगह नहीं, आप लोकेशन पे नज़र न रखें, वो फिर बताऊँगा, ठीक है। तो चाइना जो था वो तो पहले ही से रूस नवाज था। अब अमेरिका के लिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है।
جو جنوبی ایشیا ہے، جو ہمارا بلاک تھا، جو ہمارے سپورٹ میں تھا، وہ تو ہم سے آہستہ آہستہ نکل گیا. تو اور امریکہ نے افغانستان میں ایک اور اینٹی رشین پارٹی بنانی شروع کر دی. وہ اس کے خلاف جا رہے تھے. تو یہاں پہ افراتفری شروع ہو گئی. رشیا کو جب پتہ چلا کہ بھائی ہماری ہی جو ہماری رستواز پارٹی ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے افغانستان پر اٹیک کر دیا 1979 میں. ٹھیک ہے، 1979 میں جو رشیا نے اٹیک کیا تھا یہاں پہ، تو صحیح اور سچ بات یہ ہے بیٹا کہ یہاں پہ یہ روس اور امریکہ کی لڑائی تھی جو افغانستان میں لڑی جا رہی تھی، جس میں پاکستان کو شامل کر دیا گیا تھا، اور جس کا خمیازہ اور جس کا نقصان ابھی تک پاکستان برداشت کر رہا ہے بدقسمتی سے. تو یہ یہاں پہ ہو گیا. یہاں پہ ابھی پاکستان کی آرمی کو ختم کرنے کے لیے ایک جو سلیکٹڈ نہیں تھا، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، اس کو میرے خیال میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے کیس میں اس کو پھانسی دی گئی، جو تاریخ کا ایک سب سے بڑا ظلم اور جبر تھا. اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا. اس کے بچے بینظیر بھٹو جو اس وقت چھوٹی تھی، اس کی وائف نصرت بھٹو جو تھی، اس کو بھی اس کے لیے نہیں چھوڑا گیا تھا. یہاں تک کہ اس کے جنازے میں اس کو شرکت کے لیے بھی اسے روکا گیا تھا. اس پہ بیجا بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئی تھی، بہت سے مظالم ہوئے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے، جو کہ بالکل غلط ہی تھے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہے کہ جب 1988 میں ضیاء الحق جو ہے نا یہ کار حادثے میں وفات ہو گئی، بے نظیر یہاں پہ آ گئی، تو اگر آپ کو یاد ہے اب بھی پاکستان کی جو ISI کا سربراہ ہے، اس کی انٹرویو یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بے نظیر کی حکومت کو نہ آنے کے لیے بہت زیادہ کمپین بھی کیا تھا، بہت زیادہ جدوجہد بھی کی تھی، اور اس میں شامل تھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو آرمی کا کام ہے وہ ڈیفینس میں تو ہے رہے، اس میں جو لاز وغیرہ ہے اس میں بھی سے رہے، لیکن بارڈروں کا انتظام کرے. سیاست میں اس کی آنے کی وجہ سے، بار بار آنے کی وجہ سے، جو ہماری قوم ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، تو اس کی ایکسپیرینس ایز اے ڈیموکریسی ایز اے ڈیموکریسی نہیں ہو چکی. تو یہ بہت زیادہ بڑی ہماری پرابلم ہے. اور پھر چونکہ لوگوں کی محبتیں اور عقیدتیں بے نظیر کے ساتھ بہت زیادہ تھی، وہ تو آ گئی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی الیکٹڈ لوگ آتے رہے، یا تو برطرف ہوتے رہے، یا پھانسی ہوتے رہے، یا نکالے کرتے رہے، یا جبری جو ہے نا اس کو مستفی کر دیے گئے تھے. بہت سے وجوہات تھے. آرمی انٹرفیرنس کے علاوہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، پالیٹیشین ہیں، اس کی اپنی بہت بڑی غلطیاں کہ وہ ایک دوسرے کو جگہ بھی دے رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے. جب آرمی آ جاتی ہے تو مٹائیاں تقسیم کرتے ہیں. تو 2-3 ایسے بہت سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے. لیکن ضیاء الحق کی اگر ہم بات کریں بیٹا، تو اس نے 1978 میں جو کابینہ بنائی تھی، تو میں نے جس طرح کہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پولیٹیشین اس کا ساتھ دیتے، تو مسلم لیگ کے بہت سے ارکان اس میں شامل ہو گئے. مسلم لیگ کے ارکان اس میں شامل ہو گئے، اور شامل ہونے کا مطلب ہی کیا ہے، اس کو سپورٹ کرنا. انہوں نے پہلی مرتبہ زکوٰۃ، عشر اور حدود آرڈیننس کا قیام لایا. زکوٰۃ، عشر بلا کتاب سے تزے زکوٰۃ، عشر اور حدود آرڈیننس تھا. اسے تزے سچتا ہونا ہے 6 مہینے سے بولا زیلو شیز از مائی کلاس. تو بیٹا زکوٰۃ تو آپ لوگ کے لیے کلیئر ہے. عشر کا یہ مطلب ہے کہ زمین جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بارانی زمین ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے عشر، 10واں حصہ. اور جو نہری زمین ہوتی ہے اس کا 20واں حصہ
زکوٰۃ دیے جاتے تھے. یہ سب سے بڑا کارنامہ حدود آرڈیننس ہے. حدود آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزائے، وہ پنشمنٹ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. تو قرآن میں کچھ یہ ہے کہ زنا، چوری اور بہتان اور شراب نوشی، اس کا ذکر قرآن شریف میں کیا گیا ہے، بار بار بھی کیا گیا ہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ سزا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ بعض انجوز یا کبھی کبھی کچھ لوگ جو اسلام سے اتنے زیادہ باخبر نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو اسلام کا نام دے رہے ہیں، وہ لوگ یا عام لوگ اس آرڈیننس کا بہت زیادہ غلط فائدہ اور غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اس زنا میں جو قرآن پاک یہ بعض انجیوز کے جو میم حضرات ہیں، ساری یہ جو خواتین وغیرہ ہے یا لوگ ہیں، وہ کہہ رہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے ان لوگوں نے خواتین کو قتل کرنے کا یا پھانسی کرنے کا ایک ماحول بنا دیا آزاد. حالانکہ اس آرڈیننس کے ذریعے خواتین کی بہت زیادہ پروٹیکشن کی گئی تھی، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لا دیر شوڈ بی فور آئی وٹنسز. یہ آئی وٹنسز ہوں گے جنہوں نے اس زنا کو، نعوذ باللہ جو گندی لفظ ہے، انہوں نے اس کو خود دیکھا ہوگا. اور یہ آئی وٹنسز فور جو ہے نا، یہ سین بھی ہوں گے، یہ ایماندار بھی ہوں گے، یہ کبیرہ گناہ نہ کرنے والے بھی ہوں گے. اور they will be the eye witnesses during the زنا، یعنی زنا کے دوران انہوں نے ایکچولی زنا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا، ایک صحابی نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری کسی بندی کے ساتھ یا کسی بندی کے ساتھ زنا کرے اور میں اس کے لیے گواہ ڈھونڈتا رہوں. تو بہت زیادہ غصہ ہو گئے. نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچ گئی تو وہ بھی اس نے کہا کہ خدا کی قسم فلانا بندہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، اور خدا کی قسم میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. لیکن یہ جو کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے، ان ولنریبل لوگ جو ہے، جو غریب اور بیچارے، جس کو بات پہ جو ہے نا یہ مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے 40-50 روپے پہ لوگوں نے اپنے سسٹروں کو قتل کیا ہوا ہے. تو یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے. جب تک یہ چیزیں ثابت نہ ہو، یا جنہوں نے زنا وغیرہ کیا ہوا انہوں نے خود کہا نہیں ہوا کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، تو اس پر یہ لا یہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد تعزیرات پاکستان ہے کہ جو سزائیں یہاں تک اس جورسڈکشن میں نہیں آتی ہوں گی تو وہ اس میں نہیں آتی ہوں گی تو وہ کیا ہوگا، وہ پھر جج جو ہے نا وہ پھر اپنے اکارڈنگ ٹو دا لا اور یا خیالات گواہ وغیرہ کے روشنی میں اس کو سزا دے سکتے. تو یہ بہت زیادہ ضروری. چوری کے بارے میں ہم کو کہا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، تھیفٹ کرے، تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مال کی ایک مقررہ مقدار ہے، مقدار سے کم ہو تو ہارڈ نہیں کیا جاتا. جو سامان وغیرہ ہے، جو چوری کا سامان ہے، تو وہ سیف جگہ میں ہو. اگر وہ اوپن جگہ میں ہے اور کسی نے چرا لیا تو پھر اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، پھر سزا اور ہے کہ یہ چوری کا سامان جو ہے نا یہ سیف جگہ میں، مطلب کسی روم، کمرے یا چار دیواری کے اندر ہو. پھر یہ ہے کہ چوری کرتے وقت اس بندوں نے اس کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، پھر باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہو، اور وہ متعلقہ سامان جو بھی ہے وہ مقدار سے زیادہ ہو، تو تب اس کی جو ہے نا یہ خاتھ چوری کی جائے گی. ایک مرتبہ یہ، دوسری مرتبہ کر دی تو پھر الٹ پاؤں وغیرہ اور یہ خاتھ وغیرہ. تو یہ علماء اکرام آپ کو بھی بتائیں گے، اس کے بارے میں ڈیٹیل پہ نہیں جا رہے کیونکہ مجھے یہ کرنا ہے. بہتان یہ ہے کہ تم کسی پہ ایسی تہمت لگاؤ جو اس میں سے نہیں ہو. کوئی بندہ شراب نہیں پی رہا ہو لیکن تم کہتے ہو یہ شرابی ہو. کوئی بندہ صاف اور ٹھیک ہو لیکن آپ کہہ رہے ہو یہ زانی ہو، تو اس کو ہم بہتان کہتے ہیں، اور اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، اور شراب نوشی کے لیے بھی کوڑے وغیرہ کی سزا ہے. یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو یہ ضیاء الحق کے یہ چیزیں ہیں. پھر کب اور
کس طرح اور کس ٹائم وہ 90 دن کے لیے آئے ہوئے تھے کہ 90 دن میں انتخابات کراؤں گا، اور پھر لوگ کے احتساب کا بہانہ کر کے کس طرح وہ التوا کرتے تھے، اس پر بھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایک دو دن میں بیٹا آپ کی چونکہ عید آنے والی ہے، تو آپ سب کو میری طرف سے، آپ کے والدین کو، آپ کے چاہنے والوں کو، محبتیں کرنے والوں کو، سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک ہو۔ امید ہے جتنے بھی غریب ہے، جتنے بھی یتیم ہیں، اور جتنے لوگ کو ضرورت ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ضرورت سے زیادہ اس کے ساتھ ہیلپ اور محبتیں کرتے رہو گے، کیونکہ ہمیں عید قربانی کا درس دیتی ہے، اور قربانی یہ ہے کہ اپنے سے کچھ حصہ لے کے دوسروں کے ہم ہیلپ اور مدد کریں، ہم اس کو قربانی کہہ سکتے ہیں۔ یتیم، نادار و غریب بچے، ان کا خیال رکھا کرو اپنے اعمال میں سے، اور اپنے جو معاشی معاملات ہیں اس میں سے آپ بہت زیادہ تبدیلی انشاءاللہ تعالیٰ لاؤ گے۔ اس کے بغیر بیٹا ملک نے ترقی کر سکتا ہے، انہیں اس کے بغیر چینج آ سکتی ہے، چونکہ تھوڑی سی ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ یہاں پہ آج ڈیمسیز وغیرہ آئے ہیں، تو بچے وغیرہ ڈیمسیز وغیرہ کے لیے آ رہے ہیں، ایڈمیشن کے لیے مہمان وغیرہ بھی ہیں۔ تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ صحیح اور مستقل کلاسز شروع کر کیمسٹری بھی آ جائے گی، انگلش بھی آ جائے گی، پاکستانی، میتھس، بایو، اور سب کی انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ ابھی تک اپنے آپ کو مصروف رکھنا تھا، مصروف رکھا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔